अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु वआद मन आदाहु वंसुर मन नसरहु वख़्ज़ुल मन ख़ज़लह। सलवात। अरबाब अदा कल तक इस मशहूर व मारूफ़ हदीस की जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर कुम के मैदान में इरशाद फरमाया था, रोशनी में दो बातें मुकम्मल हो चुकी हैं। पहली बात तो ये कि मौला के मफ़ाहीम में जो इख्तिलाफ़ पैदा किए गए हैं वो मेरी नज़र में लायानी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ मौला उसके तमाम जितने मफ़ाहीम हो सकते हैं उन तमाम मफ़ाहीम में इरशाद फरमाया था। और दूसरी बात मैंने ये अर्ज़ की थी कि अगर क़त्ए नज़र भी कर लें थोड़ी देर तक कि लफ्ज़ मौला किस मानी में उन्होंने इरशाद फरमाया था और वो बातें मान लें जो वो लोग के वो मुहद्दिसीन के जो इसके ऊपर बहस करते हैं या वो लोग जो इसकी तावील करते हैं कि मौला उन्होंने महज दोस्त के या साथी के मानी में इस्तेमाल फरमाया था, अगर हम थोड़ी देर उनके लिए हम उनकी इस बहस की वजह से लफ्ज़ मौला पर यानी हदीस के पहले फ़िक्रे पर गौर ही ना करें, उसको छोड़ दें और अगर उसको छोड़ के आगे की दुआ की तरफ भी जाएं तो फरमाते हैं अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो वादे मन आदा हो वंसुर मन नसरहु वख़्ज़ुल मन ख़ज़लह। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल की दुआ है कि ऐ अल्लाह दोस्त बन जा उसका जो इनको दोस्त रखे, दुश्मन हो जा उसका जो इनसे दुश्मनी करे, नुसरत कर उसकी जो इनकी नुसरत करे और छोड़ दे उसको, तर्क कर दे उसको जो इनको छोड़ दे, इनको तर्क कर दे। तो अगर हम इस टुकड़े के ऊपर भी, सिर्फ़ इस दुआ के ऊपर भी अगर हम गौर करें तो हम ये देखेंगे कि वो सारे काम जो बाद वफ़ात रसूल हज़रत अली अलैहिस्सलाम को छोड़ के किए गए और जो इस्लाम की तकदीर का फ़ैसला करने वाले काम थे कि इस्लाम की तकदीर किधर जाएगी, वो सारे के सारे काम बातिल या जिसे लॉ की ज़बान में नल एंड वाइड कहा जाता है, वो नल एंड वाइड है। हमारे लिए किसी अम्र के जो उसके बाद मुसलमानों ने ख़्वाह उस एक अम्र के ऊपर मुसलमानों का एक एक शख्स मुत्तफ़िक़ हो गया होता, मगर वो काम अली को छोड़ के किया गया होता, तो वो काम नल एंड वाइड है। उस काम की कोई हैसियत ना शरई ना किसी भी किस्म की है, वो किसी के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है, कम से कम मेरे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब वो काम चाहे किसी ने किया हो। अब इंशाअल्लाह इसके ऊपर थोड़ी सी, चूँकि एक दिन की गुफ्तगू और बची है, उसके बाद आशूर की मजलिस होगी तो उसमें नहीं, आज 8वीं की है, मौला अबुल फज़ल अब्बास का ज़िक्र करना है, देर भी हो चुकी है तो आज भी मुख्तसरन अर्ज़ करना है, इसलिए इस पर सिर्फ़ एक इशारा करके आगे बढ़ जाता हूँ।
اور کل تھوڑی سی بات اس کے اوپر کر کے بات آگے بڑھا دوں گا کہ آپ غور کیجئے منطق میں اگر کوئی بات، کوئی فقرہ ایک عمومی قسم کا کہا گیا ہو، جنرلائزڈ، جس میں کوئی استثناء نہیں رکھی گئی ہو، تو اس میں استثناء قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا میں کوئی استثناء نہیں رکھی ہے۔ من، اللہم والے من والا ہو، جو کوئی بھی ان سے دوستی کرے اس کا دوست ہو جا۔ کوئی کرائٹیریا نہیں بتایا ہے کہ کون دوستی کرے تو دوست ہو اور کون دوستی کرے تو دوست مت ہو۔ کوئی اس کا اور فردر کوالیفیکیشن نہیں بتایا ہے کہ دوستی کرنے والا ایسا ایسا ہو تو دوست ہو اور ایسا ایسا ہو تو دوست نہ ہو۔ اسی طرح سے آدے من آدھا ہو، جو کوئی بھی ان سے دشمنی کرے اس کا دشمن ہو جا۔ کوئی استثناء نہیں بتایا ہے کہ اگر دشمنی کرنے والا فلاں کیٹیگری کا ہو تو اس کا دشمن مت ہو، باقی اگر کوئی دشمنی کرے تو اس کا دشمن ہو جا۔ اسی طرح سے ہے منصر من نصرہ، جو کوئی بھی ان کی مدد کرے اس کا مددگار ہو جا، اور جو کوئی بھی ان کو چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے۔ بس فی الحال اتنا ہی اشارہ۔ اب ہم نے دیکھا کہ پہلی خلافت کا انعقاد، اپوائنٹمنٹ، جن کو کہ خلیفۃ المسلمین جو ہسٹری میں بنے، یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، ظاہر ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہی رسول کی جانشینی کرنے کے لیے بیٹھے، اور جو اس وقت تک اسلامی جمہور یا اسلامی ممالک کا جو مجموعہ بن چکا تھا، اس کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی جس طریقے سے ان کو سمجھ میں آیا۔ بزرگ صحابی رسول تھے، ہمیں انکار نہیں، بالکل تھے۔ رسول کے ساتھ ہجرت کی تھی، ہمیں انکار نہیں، بالکل کی تھی۔ لیکن ان کا اپوائنٹمنٹ حضرت علی کو صاف چھوڑ کے کیا گیا۔ جب ان کا اپوائنٹمنٹ یہ میں تب کہہ رہا ہوں، تب عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم نے من کنت مولا ہو میں لفظ مولا کے مفہوم میں پیدا کیے ہوئے کنفیوژنس کی وجہ سے اس کو فی الحال ایک طرف رکھ دیا ہے، ورنہ میں بہت واضح کر چکا ہوں کہ لفظ مولا کے کیا مفاہیم ہیں اور کون سے مفہوم لیے جائیں گے۔ تو اگر ہم لفظ مولا کے تمام مفاہیم لیں گے تو پھر تو بات ہی نہیں رہ گئی، پھر تو حضرت علی علیہ السلام ہی صرف اور صرف رسول اللہ کے مقرر کردہ، معین کردہ ان کے جانشین ہیں۔ اگر ہم فی الحال اس سے قطع نظر کر لیں تو بھی، تو یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوا، یہ اپوائنٹمنٹ چونکہ حضرت علی کو چھوڑ کے کیا گیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے دائرے میں آ جاتا ہے کہ یا اللہ چھوڑ دے اس کو جس نے علی کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے علی کو چھوڑ دیا، رسول اللہ نے ایکسیپشن نہیں بتایا تھا کہ فلاں لوگ چھوڑ دیں تو ان کو مت چھوڑنا۔ تو میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ چھوڑ دے تو مقبول ہو گئی، اللہ نے چھوڑ دیا۔ پھر جس کو اللہ نے چھوڑ دیا اس کے ساتھ چاہے ساری دنیا ہو جائے، ہم اس کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ لہذا ہم مجبور ہیں۔ اب دوسری خلافت کا جب انعقاد ہوا تو یہ بھی حضرت علی کو چھوڑ کے ہوا، کل میں تفصیل عرض کر چکا ہوں، اور اس میں ایک اور خامی تھی بہت بڑی کہ یہ نامینیشن سے کس طرح سے ممکن ہوا۔ اگر رسول اللہ نے کسی کو اپنا نامینی نہیں بنایا تھا تو اب کسی اور کو اسلام کی قیادت کرنے کے لیے اپنا نامینی بنانے کا حق کہاں سے پہنچ گیا؟ تو ان دو وجوہ سے ہم اس دوسری خلافت کو بھی نل اینڈ وائڈ مانتے ہیں، ہم اس کو درست نہیں مان سکتے۔ خلافت کو، شخصیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، خلافت کو ہم
درست نہیں مان سکتے، کیونکہ یہ خلافت جو ہے وہ اس طریقے سے عمل میں آئی کہ جو رسول کا بتایا ہوا طریقہ نہیں تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ حضرت علی کو چھوڑ کے چونکہ اس کا انعقاد کیا گیا، ان کو انکلوڈ نہیں کیا گیا اس پروسیس میں۔ اگر ان کو انکلوڈ کیا گیا ہو تو پھر بھی یہی خلیفہ نامینیٹ ہو گئے ہوتے، اگر حضرت علی کی مرضی سے نامینیٹ ہوئے ہوتے تو ہم مان لیتے بالکل، مگر اگر ان کا کنسنٹ شامل ہوتا، اگر وہ اس پروسیس میں شامل ہوتے اور انہوں نے کہا ہوتا کہ ہاں ان کو اپوائنٹ کیا جائے تو ہم مان لیتے، کیونکہ پھر رسول کی حدیث کے مطابق، اس حدیث کے مطابق ظاہر ہے کہ ہم اس حکم سے باؤنڈ تھے کہ اب علی جو کریں گے وہ ہمیں ماننا ہے، مگر حضرت علی کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو ہم تو یہی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے مطابق اللہ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جنہوں نے حضرت علی کو چھوڑا، لہذا ہم چھوڑنے کے اوپر مجبور ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ اچھا، اب اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے ترک کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم نے کہا، میں نے پہلی تاریخ کو ہی یہ بات عرض کی تھی پہلی مجلس میں، کہ مقصد یہ ہے کہ بعثت رسول سے واقعہ کربلا تک حالات کس طرح سے تدریجاً تبدیل ہوتے گئے کہ جس سے واقعہ کربلا نمودار ہوا۔ تو اب تاریخ اپنے ایک بڑے کرٹیکل اور کروشیل دور میں داخل ہو گئی ہے دوسری خلافت کا انعقاد ہوتے ہی، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے تقریباً 10 برس، 10.25 برس کا، 2.25 برس کی پہلی خلافت، تقریباً 10.25 برس کی یہ دوسری، کتنے ہوئے؟ تقریباً 13 برس۔ تو 13 برس کا عرصہ گزرا، اس میں خاص کر کے یہ جو 10.25 برس کا عرصہ ہے، اس 10.25 برس کے عرصے کو یوں مورخین دنیا میں اسلامی حکومت کے پھیلنے کا، بلکہ لفظ unprecedented expansion of Islamic Commonwealth، اسلامک پاور کا زمانہ لکھتے ہیں۔ کس طرح سے تلواریں لیے گھوڑ سوار ایران کی حکومت کے اوپر، روم کی حکومت کے اوپر، مصر کی حکومت کے اوپر حملے کرتے ہیں اور قابض ہوتے جاتے ہیں، ایک جگہ کے بعد دوسری جگہ، دوسری جگہ کے بعد تیسری جگہ، تیسری جگہ کے بعد چوتھی جگہ، اور یہ ایکسپینشن اس کا بڑے سے بڑا اسلامی جو ممالک محروسہ ہیں ان کا ایریا بڑھتا جاتا ہے۔ نتیجہ 18ویں 19ویں صدی سے ہر مورخ یہ کہنا شروع کرتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تلوار کے زور کے اوپر پھیلا ہے۔ کسی سے آج تک پوچھ لی، ابھی جو کچھ ہوتا رہتا ہے، جہاں کچھ ذرا سا ہوا وہ ہمیشہ ساری دنیا فوراً انگشت نمائی شروع کر دیتی ہے کہ یہ تو ان کے مذہب ہی میں ہے کہ تلوار لو، قتل و غارت گری کرو اور اس سے اپنی بات منواؤ لوگوں سے، بندگان خدا سے، یہ نہیں کہ اپنی اپیل کریں اور اس سے ہو۔ تو یہ کب ہوا جناب؟ پہلی خلافت سے یہ بات شروع ہوئی اور دوسری خلافت کے زمانے میں اپنے پورے شان و شوکت سے ہوئی۔ میں نے عرض کیا تھا پہلی تاریخ کی مجلس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کہ جب اسلام آیا ہے، اس دور کی صورتحال یہ تھی کہ عرب کے دونوں طرف 2 سپر پاور تھے، ایک طرف سسانائیڈ امپائر اور ایک طرف رومن امپائر، اور ان دونوں ملکوں میں ہمیشہ جنگ ہوتی رہتی تھی۔ در حقیقت جنگ کرتے کرتے یہ بے انتہا کمزور ہو چکے تھے اپنے آپ، اور بہت سے ہسٹورینز کہتے ہیں کہ مطلب یہ سسٹم تھا، یہ ویٹ ہی کر رہا تھا کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے، جیسے ہسٹری میں ہوتا ہے، کوئی چیز سال خوردہ ہو جاتی ہے، جیسے کوئی عمارت پرانی ہو کے سال خوردہ ہو گئی ہو، وہ سسٹم اب ٹوٹنے ہی والا ہے۔ تو یہ دونوں بالکل کمزور ہو چکے تھے، ان کو کوئی آئیڈیا اس بات کا نہیں تھا کہ عرب سے بھی کوئی آرگنائزڈ پاور اٹھے گا۔ تو جب یہ اس طرح کے حملے دعوت کے ساتھ، یقیناً یہ کہہ کے کہ اسلام قبول کر لو اور ورنہ ہم جنگ کر رہے ہیں، اس کی بہت ساری باتیں ہیں کہ بہت اچھی باتیں کی گئی تھیں، وہ سب ٹھیک ہے۔ تو جنگ ہوئی، جنگ میں فتوحات ہوئیں، پہلے کچھ ان کی ایک آدھ معرکے میں جو یہ حکومتیں تھیں ان کی فتح ہوئی کہیں کہیں، خاص کر کے ایران کے محاذ پر پہلے،
لیکن بعد میں پھر ان کی فتوحات ہوئیں، یعنی خلیفہ دوم کی افواج کی سرپرستی میں افواج کی۔ اس تمام صورتحال میں آپ نے یعنی خلیفہ دوم نے دو جگہ پر دو ایسے لوگوں کو پاور پوزیشن دے کے پوسٹ کیا۔ ظاہر ہے کہ دستور یہ تھا کہ جو فتح کرتا تھا جس جگہ کو، اسی کو وہاں کا گورنر عامل بنا کے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ وہی وہاں کی حکومت کی باغ ڈور سنبھالے۔ تو یہ دونوں جگہیں عرب سے ویسٹ میں تھیں، عرب سے ویسٹ میں یہ دونوں جگہیں تھیں، اور دونوں جگہیں جو رومن امپائر تھا اس کے بارڈر کے اوپر تھیں۔ تو ایک جگہ ہے وہی شام، دمشق، جس کو اوریجنلی جو حملہ کیا گیا تھا وہ جو حضرت خالد بن ولید، جن کو سیف الاسلام کہا جاتا ہے، ان کی قیادت میں کیا گیا تھا، مگر بعد میں ان کو معزول کر کے دوسروں کی قیادت میں حضرت عمر نے وہ لیڈرشپ اور کمان دے دی، اور الٹیمیٹلی وہ لیڈرشپ ابو سفیان کے ایک کے بعد ایک دو بیٹوں کے زیر نگیں آئی۔ پہلے بیٹے کا نام یزید تھا، یہ یزید نہیں، اس یزید کا چچا، کربلا میں جو یزید امام حسین السلام سے کے خلاف جس نے فوج آرائی کی تھی، اس کا چچا یزید ابن ابو سفیان۔ تو پہلے یزید ابن ابو سفیان کو کمانڈر بنایا، یزید ابن ابو سفیان مر گیا، اور بہت زبردست پلیگ پھیلا تھا، اس میں اور لوگ بھی جن کا ہم نے ابو عبیدہ ابن جراح کا ذکر کیا تھا، وہ بھی اسے پلیگ میں مر گئے تھے، اور بڑے خشک اور نفس انسان تھے، بہت ہی کم میں گزارا کرتے تھے۔ یہ سب ان کی خصوصیات ہیں کہ ان کے جب وہ کمانڈر تھے تب بھی تو ان کے پاس سوائے ایک تلوار اور ایک بستر کے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا وغیرہ۔ بہرحال وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر یہ یزید ابن ابو سفیان کا بھی انتقال ہو گیا، اور جب یزید ابن ابو سفیان کا انتقال ہو گیا تو وہاں معاویہ ابن ابو سفیان کو کمانڈر اپوائنٹ کیا گیا۔ معاویہ ابن ابو سفیان کون؟ یزید کا باپ۔ اور دوسری جگہ جہاں پر پاور پوزیشن کسی کو ملی وہ شخص ہے عمر ابن عاص۔ وہ جگہ ہے افریقہ، ایجپٹ، یہ دو جگہیں، اور یہاں سے وہی بنو امیہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخر تک مخالفت کرتے آئے تھے، ان کے پیر پاور میں جم گئے۔ یہی دو وہ لوگ ہیں، بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے، بچوں کو میں جو بھی اس میں دلچسپی لیتے ہیں ان کو میں بتا سکتا ہوں اس میں کہ بہت آسان کام ہے۔ آپ یہ جو نام آپ کے سامنے لیے ہیں یا آپ گوگل پر سرچ کیجئے، ان کے مختلف قسم کے آپ کو کہ ان کے زندگی کے بارے میں اور ان کے تعارف آپ کو ملیں گے، تعارف پڑھتے جائیے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ لیکن جب پڑھیے گا تو احتیاط کے ساتھ، اس لیے کہ عام طور کے اوپر یہ ضرور دیکھیے گا کہ انہوں نے ریفرنس کہاں سے لیا ہے۔ جو لکھنے والا بس یوں ہی لکھے چلا جا رہا ہے، یا اس کے کوئی حوالہ بھی ہے کہ اوریجنلی کن کتابوں سے اس نے ریفرنس لیا ہے۔ پھر کوشش کیجئے کہ ان کتابوں کو دیکھیے، آپ کو چیزیں آپ کے سامنے خود ہی واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں نے ایک سوال پچھلے سال مجالس میں اٹھایا تھا اور پھر سے اٹھا رہا ہوں، اشارتاً پہلے بھی اٹھا چکا ہوں، کہ اگر یہ درست ہے کہ انہوں نے حضرت خلیفہ ثانی نے حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ نہیں دیا تھا، تو آخر کیا وجہ ہوئی کہ ان فتوحات میں سے کسی جگہ کی ذمہ داری کہ یہ معرکہ آپ اپنے قیادت میں سر انجام دیجئے؟ مثال کے طور پر روم والے بہت زیادہ خطرہ بن چکے ہیں، تو روم کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، شام کی قیادت آپ کیجئے، کیوں نہیں ان سے یہ درخواست کی تھی؟ ہمیں تاریخ میں نہیں ملا کہ ان سے کہا ہوتا کہ شام اتنی فوج لے کے یا اتنے لوگوں کو لے کے آپ ساتھ جائیے اور وہاں کی تبلیغ آپ کے ذمے، آپ اس کو کر دیجئے۔
خود خلیفہ بن کے بیٹھے تھے، ہم مان لیتے ہیں، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ آپ خلیفہ بن کے بیٹھے تھے، وہ بڑے اچھے مراسم تھے، تو ایک بار کہنا چاہیے تھا نا، چلیے شام نہ صحیح، مصر صحیح، مصر نہ صحیح، ایران صحیح، کوئی تو کہیں کی لیڈرشپ تو حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دکھائی دیتی۔ کسی بھی جنگ میں حضرت علی تو دکھائی دیتے، جو حضرت رسول اللہ کے ساتھ ہر جنگ میں دکھائی دیتے تھے، وہ آخر رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے جو اتنی جنگیں اور فتوحات ہوئیں، اس میں کہیں ذوالفقار نہیں دکھائی دیتی، کہیں حضرت علی نہیں دکھائی دیتے۔ دو ہی وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک وجہ تو یہ کہ دید و دانستہ حضرت علی کو نیگلیکٹ کیا گیا، چھوڑا گیا، شن کیا گیا، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت علی ان جنگوں کے فلسفے سے متفق ہی نہیں تھے، اس لیے وہ شامل نہیں ہوئے کہ تم کو لڑنا ہے لڑ لو، میں نہیں لڑتا، یا تو کوئی بات ہوئی ہو، تاریخ میں نہیں ریکارڈڈ، مجھے پتہ نہیں، اس لیے کسی نے لکھا نہیں کہ ایسی کوئی بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ایک بار خلیفہ ثانی نے عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا کہ تمہارے بھائی کیا ابھی تک روٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے کاموں میں، مطلب ہم کہیں جاتے ہیں تو وہ میرے ساتھ ساتھ، جیسے کوئی پاورفل آدمی کہیں جاتا ہے تو لوگ لگ لیتے ہیں نا ساتھ، تو وہ ساتھ کیوں نہیں آتے وغیرہ قسم کی باتیں کی تھیں۔ ایک اس طرح کی شکایت ان کی درج کی ہوئی ملتی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ درست کہہ رہے تھے اور ضرور کہہ رہے ہوں گے، تو حضرت علی ان کے معاملات میں اس طرح کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا، وہ بھی خصوصاً ایسا جس میں اسلامی بنیادی فکر کا مسئلہ ہو، تو حضرت علی علیہ السلام نے بڑی فراغ دلی سے، خندہ پیشانی سے اس مسئلے کو سلجھانے میں اپنا مشورہ دیا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر جب ایران فتح ہو گیا تو جن فوجوں نے ایران کو فتح کیا تھا، وہ جتنا بھی جنت کی تمنا میں کیا ہو اس میں مال و زر کی تمنا پوری طرح شامل تھی، کیونکہ ان لوگوں نے یہ پٹیشن دی خلیفہ کے دربار میں کہ ایران کی زمین، آپ جانتے ہیں عرب کی زمین بنجر تھی، وہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی، ریگستان تھا بالکل۔ ایران کی زمین زرخیز تھی، وہاں کھیت تھے، باغ تھے لہلہاتے ہوئے۔ تو وہ زمینیں اب جب وہ ملک قبضے میں آ گیا تو جن فوجوں نے یہ کیا تھا، ان کا کہنا تھا، اور سننے میں بڑا ریزنیبل لگتا ہے، یہ کہنے والوں میں ایک آدھ ویسے لوگ بھی تھے جو کہ خاص شیعان علی تھے، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہے ہمیشہ، مگر فکری طور کے اوپر جب یہ بات کہی جا رہی تھی تو اس وقت وہ اس گروہ کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو زمینیں حاصل ہوئی ہیں وہ سب کے سب جن لوگوں نے فوج میں حملے میں حصہ لیا تھا ان میں بانٹ دی جائیں، مطلب جن کی زمینیں تھیں ان سے چھین لی جائیں اور ان کو دے دی جائیں، ان لوگوں کو دے دی جائیں، اور پورا مطلب میجورٹی کا سپورٹ اسی طرف تھا۔ تو اس وقت حضرت عمر نے ایک کمیٹی کی تشکیل کی تھی اور اس کمیٹی میں حضرت علی کو بھی رکھا تھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے تقریباً اکیلے، ان کے ساتھ کوئی اور دوسرا ان کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرنے والا شاید نہیں تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، ظاہر ہے کہ کوئی کیوں کرتا، زمین مال ہتھیانے کی بات ہو رہی تھی وہاں، تو انہوں نے کہا، صاف صاف کہا کہ عمر ایسا مت کرنا، اگر تم نے یہ کیا تو دولت کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بے جا طور پر بڑھ جائے گی، ظاہر ہے جن کے ہاتھ میں وہ ملی، اور وہاں ایران میں جو لوگ کھیتی کاشتکاری کرتے تھے ان کے ساتھ ظلم ہوگا، کیونکہ کاشتکاری کرنے والے تھوڑی نہ بادشاہ کے آدمی تھے، کسان تھوڑی نہ بادشاہ کے آدمی تھے جن سے تمہاری جنگ ہو رہی ہے یا اختلاف تھا۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو زمین جوتتا تھا زمین اسی کے پاس رہنے دو، میرا مشورہ یہ ہے کہ جو زمین جوتتا تھا اوریجنلی زمین اسی کے پاس رہنے دو، زمین اس سے چھینو نہیں، اور حضرت عمر نے یہ مشورہ مانا تھا، مگر یہ حضرت علی نے ان کی مدد کر دی تھی، انہوں نے حضرت علی کی مدد نہیں کی تھی، اس لیے وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ کے فائدے میں میری نظر میں وہ اس وجہ سے، اس طرح کی باتوں کی وجہ سے نہیں آ جائیں گے کہ
کہ جہاں حضرت علی علیہ السلام نے ان کو کوئی مشورہ دے دیا ہو۔ تو اب یہ دو لوگ معاویہ ابن ابی سفیان اور عمر ابن عاص، یہ خصوصاً وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے تلوار کھینچی۔ صفین کے جنگ میں جو سب سے زیادہ شامل ہوئے، اور آپ کو شاید آپ لوگوں میں سے کچھ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں تمام اصحاب کے نام عزت کے ساتھ لیتا آیا ہوں، ان دو کے نام کے ساتھ میں نے وہی القاب حضرت وغیرہ کے کیوں نہیں لگائے؟ میں مجبور ہوں، وجہ بہت صاف ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت علی سے عداوت کی۔ تلوار چلانے کے علاوہ اور عداوت کس چیز کو کہا جائے گا؟ جو ان سے باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے تلوار نکال کے آئے، تو جب انہوں نے تلوار چلا لی حضرت علی کے خلاف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ان پر منطبق ہو گئی کہ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، اور اے اللہ تو دشمن ہو جا اس کا جس نے ان سے دشمنی کی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اب اگر اللہ دشمن ہو گیا کسی کا، خواہ وہ صحابی رسول رہے ہوں، کیونکہ کوئی ایکسیپشن نہیں بتایا رسول نے اپنی اس دعا میں، من کہا ہے جو کوئی دشمن ہو جائے حضرت علی کا، اس کا تو دشمن ہو جا، تو اللہ دشمن ہو چکا ان دو حضرات کا، میں ان سے دوستی نہیں کر پاؤں گا۔ صفین کا ذکر آ گیا تو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ایک اور جوان کا تصور، جو اس وقت کم سن جوان ہیں، کی تصویر نظروں کے سامنے آ گئی۔ ایک روایت میں ہے، اور یہ روایت حضرت مالک اشتر کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر سے ہے کہ وہ بھی اس وقت کم سن تھے اور صفین کے میدان میں موجود تھے۔ مجھے اس وقت سن ان لوگوں کا ٹھیک سے نہیں یاد ہے، میرے خیال میں 15-16 برس کے آس پاس کی عمر رہی تھی، اور حضرت علی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابوالفضل العباس بھی اسی عمر کے تھے۔ تو ابراہیم ابن مالک اشتر کہتے ہیں کہ ہم عمری کی وجہ سے ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے، جو فالتو وقت ہوتا تھا جب جنگ نہیں ہو رہی ہوتی تھی، جب باتیں ہو رہی ہوتی تھی، تو ہم لوگ بہت بہت دیر ساتھ گزارا کرتے تھے، ابوالفضل العباس اور میں۔ اور حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کے والد حضرت مالک اشتر کو اپنی فوج کا کمانڈر ان چیف حضرت علی علیہ السلام نے مقرر کیا تھا، یعنی انہی کے اجازت سے ہر جنگی ایکشن ہوتا تھا۔ تو ابراہیم ابن مالک اشتر کہتے ہیں کہ عباس بار بار بابا کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے مجھے جنگ کرنے دیجیے، مجھے جنگ پر بھیجیے، اور مالک اشتر ہنس کے ٹال دیتے تھے۔ جب کئی بار ایسا ہوا تو حضرت ابوالفضل العباس ایک دن ان سے غصہ ہو گئے حضرت مالک اشتر سے، اور انہوں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں میں لڑکا ہوں، اور لڑکا ہونے کی وجہ سے میں جنگ نہیں کر پاؤں گا؟ تو آئیے مقابلے میں، ڈویل میں ذرا آپ میرے ساتھ شمشیر زنی کر لیجئے۔ تو اگر میں آپ سے شمشیر زنی کے مقابلے میں، یعنی اسپورٹس میں تلوار چلانے کے، اگر میں آپ سے جیت گیا تب تو آپ مجھے نہیں روکیں گے نا۔ حضرت مالک اشتر کو بہت پیار آیا اور انہوں نے اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اس وقت حضرت علی کے فوج سے، کیمپ سے ایک گھوڑا نکلا، ایک گھوڑ سوار تلوار لیے ہوئے، چہرے پر نقاب پڑا ہوا، اس نے معاویہ کے لشکر کے اوپر حملہ کیا، اور وہ جدھر جدھر حملہ کرتا تھا ادھر بھگدڑ مچتی جاتی تھی، یہاں تک کہ لوگوں نے چلانا شروع کیا معاویہ کے فوج کے سپاہیوں نے کہ ھذا علی ابن ابی طالب، ھذا علی ابن ابی طالب، کہ علی نے خود سے نکل کے حملہ کیا ہے۔
फ़ौज के ऊपर। फ़ौज दूर भाग गई। हज़रत अली मुस्कुराए, आगे बढ़े, बेटे को गले से लगाया, नकाब उलट दी और कहा बल हाज़ा कमर बनी हाशिम, नहीं मगर ये तो बनी हाशिम का चाँद है, ये तो बनी हाशिम का चाँद है। और उसी रोज़ से हज़रत अब्बास बनी हाशिम का चाँद कहलाने लगे। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रफ़ाक़त के लिए और हर काम के लिए हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास, जब से आपको मैं बता चुका हूँ कि सवाल बैत के जवाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वलीद के घर के दारुल अमारा तक में जब तशरीफ़ ले गए थे, तो तब से ले कर के और आशूर के दिन तक एक लम्हे के लिए भी अलग नहीं हुए। ये तो खैर एक बात है कि जो बनी हाशिम के वो तमाम जवान जो साथ थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, वो इस तरह से रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस कदर रिलाई करते थे हज़रत अब्बास के ऊपर कि उनको जो भी फरमान देना होता था, जो भी हुक्म देना होता था, वो किसी और को नहीं, अब्बास को बुला के देते थे। अब्बास सफ़र करना है, सफ़र का इंतज़ाम कीजिए। अब्बास मुखद्दरात को एहतराम के साथ सवार कराने का इंतज़ाम कीजिए। अब्बास आगे पानी मिलने की उम्मीद कम होगी, पानी के जितने ज़रूफ़ है सब भरवा लीजिए। अब्बास देखिए ये जो रिसाला आ रहा है ये प्यासा है, इसको पानी पिलवाने का इंतज़ाम कीजिए। अब्बास ये करबला की ज़मीन आ गई, खैमे बर्पा कीजिए। और फिर सबसे मुश्किल हुक्म, अब्बास जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा कर लीजिए, हम पानी के लिए नहीं लड़ेंगे। खैमे ये दरिया के किनारे से उठा के सहरा में बर्पा करवा लीजिए। कहते हैं कि हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास ने जब पानी बंद हो गया तो अपने हाथ से कुएं खोदे, कम से कम 7 कुएं खोदे थे कि शायद पानी निकल आए। कितना थके हुए होंगे अब्बास। और अब्बास बाकी सबसे ज़्यादा प्यासे थे, क्योंकि मशहूर है कि 8 तारीख को उन्होंने अपने खैमे में जो भी खाने पीने का सामान मिला सब जमा करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों के लिए उनके खैमे में भेज दिया। शब आशूर आई, फौज ने शिमर के कहने के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़याम की तरफ पेश कदमी की। अब्बास देखिए ये क्या चाहते हैं, आपको पता है। अब्बास गए, नैज़े से सहरा पर लकीर खींची, कहा जब तक मैं पूछ के आ ना जाऊं खबरदार उधर से किसी का पैर इधर ना आए। और सारी की सारी फौज वहाँ थमी रही। इससे पहले का एक वाक़या और अर्ज़ कर दूं कि जब मुसालहत की गुफ्तगू पे सरेसाद भी करना चाहता था तो वो बार बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उसकी मीटिंग्स होती थी। उसने एक शब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये पैगाम भेजा कि मिलने के लिए आ जाइए, मगर तन्हा आइएगा, फ़लाँ जगह पर सहरा में हम लोग बात करेंगे, तन्हा आइएगा, किसी को साथ मत लेके आइएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस बात का ऐलान किया कि वो पेशर साथ से मिलेंगे, उनकी मीटिंग तय है और कोई साथ ना आए। जब वो थोड़ी दूर चले तो उनको लगा कि कोई साथ आ रहा है। घूम के देखा तो 2 लोग थे। कहा अली अकबर, मैंने कहा था ना कि उसने कहा है कि अकेले में मिलना है। शहजादे अली अकबर ने कहा बाबा देखिए वो भी आ रहा है, उसके साथ उसका बेटा है। हुसैन चुप हो गए। दूसरी तरफ मुड़े अब्बास से। अब्बास ने अजब फिक्रा कहा मौला देखिए तो उसके साथ उसका गुलाम भी आ रहा है, तो आपके साथ आपका गुलाम क्यों ना जाए। कहते हैं
کہ عباس نے کبھی اپنے کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کا غلام کہتے رہے۔ شب عاشور آئی، جب امام حسین علیہ السلام شمع گل کر کے شمع جلا چکے دوبارہ، اور سب کے سب وہیں رہے، اسی وقت یا اس سے کچھ پہلے شمر جو کہ اسی قبیلے کا تھا کہ جس سے حضرت ام البنین حضرت عباس کی والدہ تھیں، وہ آیا، اور اس چال کے لیے کہ اگر حضرت عباس امام حسین سے ہٹ گئے تو ان کے لشکر میں کمزوری آ جائے گی، اس نے آ کے پکارا باہر خیمے کے باہر خود کھڑے ہو کے کہ میرے بھانجے عباس کہاں ہیں؟ عباس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پکارا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دیکھ لو کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت عباس باہر تشریف لے گئے، اس نے ایک امان نامہ نکال کے دکھایا ابن زیاد کی طرف سے کہ یہ امان نامہ ہم تمہارے لیے لکھا کے لائے ہیں کہ تم کو اور تمہارے بھائیوں کو جو ام البنین کے بیٹے ہیں ان کو امان ہے، تم چلے آؤ، تمہیں امان دی جاتی ہے۔ حضرت عباس کو غیظ آ گیا کہ تف ہے تیرے اوپر کہ فرزند رسول کے لیے امان نہیں اور میرے لیے امان کا پیغام لے کے آیا ہے۔ قریب تھا کہ حضرت عباس کو جلال آ جاتا، مگر امام حسین علیہ السلام نے روک لیا اور وہ ملعون چلا گیا۔ شب عاشور جب یہ سب کچھ ہو چکا تو اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام خیموں کا معائنہ کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بہن ام کلثوم کے خیمے میں عباس بیٹھے اپنی تلوار پر سیکل کر رہے ہیں، تلوار کی دھار بنا رہے ہیں، تلوار کو سان دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ام کلثوم کے رونے کی آواز آنے لگی۔ عباس نے تلوار رکھی، کہا بہن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ام کلثوم نے کہا کہ عباس کل سعادت کا دن ہے، جانتے ہو ہم نے دیکھا تمام بیویاں اپنے اپنے بچوں کو قربانی کے لیے تیار کر رہی ہیں، مگر میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، میں کسے قربان کروں گی؟ عباس نے کہا میں آپ کے بیٹے کی جگہ پر قربان ہوں گا۔ اسی لیے ذاکرین فدیہ کلثوم کہتے ہیں حضرت عباس کو بہت سے نام، ان کے بہت سے کمائے ہوئے نام، جن میں سے ایک نام یہ بھی ہے صبح ہوئی عاشور کی اور ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، سارے سوار گھوڑوں پر ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس کا قد چونکہ اونچا تھا اس لیے وہ ایک اونچے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے جسے دو رکابہ کہا جاتا ہے، جس کی رکاب لمبی ہوتی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں کہ زہیر ابن قین جو کہ عمر میں بہت کافی بڑے ہیں، وہ اپنا گھوڑا آہستہ آہستہ بڑھا کے عباس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں عباس ایک قصہ سناؤں آپ کے بابا کا؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور سنائیے۔ کہا کہ آپ کے بابا نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا کہ کسی ایسے خاندان میں جہاں بہت بہادر اور شجاع لوگ ہوں میری منصوب کی بات کیجئے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس عقد سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو ہمیشہ حسین کے کام آئے، وقت پر میری طرف سے حسین کے کام آئے۔ حضرت عباس کو جوش آ گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا اتشجعونی یا زہیر، زہیر ہمیں شجاعت بہادری دلا رہے ہو، اور ایسے انگڑائی لی کہ گھوڑے کی رکابوں کے تسمے ٹوٹ گئے اس انگڑائی سے، لیکن افسوس عباس کو جنگ کا موقع حسین نے نہیں دیا، کہ یہی مصلحت تھی کہ عباس جنگ کرنے کے لیے جنگ نہ کریں، اور حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ تمام لاشیں جو حسین اٹھا کے لائے اس پہ عباس شریک رہے، یہاں تک کہ بہت دیر ہوئی۔ جب حسین کے پاس آتے تو حسین کہتے تمہیں کیسے دے دوں جنگ کی اجازت؟
तुम तो मेरे लश्कर की जीनत हो। अब्बास ने कहा मौला लश्कर कहाँ जिसकी मैं जीनत हूँ। यहाँ तक के खैमे से रोने की आवाज़ आई। अब्बास गए, सकीना को बहुत चाहते थे, सकीना अब्बास को बहुत चाहती थी। सकीना बच्चों को लेके आई, चचा प्यास मारे डाल रही है। हजरत अब्बास ने कहा एक मश्क ले आओ बीबी। सकीना एक सूखी हुई मश्क लाई, लिए हुए हुसैन के पास आए। मौला पानी लाने की इजाज़त तो दे दीजिए। हुसैन ने देखा, भाई को इजाज़त दे दी। बहुत से मकातिल लिखते हैं कि अब्बास तलवार लेके नहीं गए, सिर्फ एक नेज़ा लेके गए थे। मगर जब बढ़े, दरिया की तरफ बढ़े तो अलम भी लिए थे, नेज़ा मश्क लिए, घोड़े पर सवार ऊंचे से तराई की तरफ उतर रहे थे। जब फौज ने देखा कि हुसैन की फौज से अब्बास पानी की तरफ जा रहे हैं तो फौज के सरदार चिल्लाए घेर लो, अगर एक बूंद भी पानी पहुंच गया तो जिंदगी भर इनसे नहीं जीतोगे। चारों तरफ से फौजें सिमटी, मगर अब्बास एक नेज़े से फौजों को भगाते भगाते पानी के अंदर उन्होंने घोड़ा उतारा। कहते हैं कि प्यासे घोड़े को जब पानी की ठंडक लगी तो उसका जिस्म थरथराने लगा। अब्बास ने झुक के चुल्लू भर पानी उठाया, पानी को कुछ देर देखते रहे, फिर वो पानी वापस दरिया में फेंक दिया। घोड़े की लगाम छोड़ी कि तू पानी पी ले। वफादार घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। बड़े अब्बा हमारे अम्मे मोहतरम मजलिस में ये वाक़या ज़रूर कहते थे कि मेरा जी चाहता है जब ये पढ़ता हूँ तो कि मैं हाथ जोड़ के कहूँ कि शहज़ादे ऐसे वक्त में पानी पी लेना आपके बाबा की सुन्नत है, पी लीजिए। क्योंकि एक वाक़े में हज़रत अमीर ने फरमाया कि जब शेब अबू तालिब में रसूलुल्लाह महसूर थे और उनका खाना पानी कुरैश वालों ने बंद कर रखा था तो जनाब अमीर निकले कि कहीं से खाने पीने का इंतज़ाम हो। फाके से थे, प्यासे थे। एक यहूदी के बाग में पहुँचे, उससे पूछा भाई कोई काम है? उसने कहा हाँ काम कर सको तो है, इन खजूर के पेड़ों में कुएं से खींच के पानी डाल दो, हर डोल के बदले एक खजूर दूंगा। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने 5 मश्क पानी खींचा, 5 डोल, और 5 डोल पानी डाल के उससे कहा मेरी उजरत की 5 खजूरें दो। वो खजूरें खाई, पानी पिया तो मेरे जिस्म में कुछ कुव्वत आई तो मैंने फिर से पानी खींचा, पानी डाला, अपनी उजरत की खजूरें ली और पानी और खजूरें लेके रसूलुल्लाह के पास आया। तो ये तो आपके बाबा कर चुके हैं, आप भी पानी पी लीजिए, जिस्म में कुछ ताकत आ जाएगी। शायद के अब्बास कहे कि बाबा जानते थे कि जिंदा सलामत रसूल के पास पहुँचेंगे। मुझे यकीन नहीं कि मैं पानी लेके हुसैन तक पहुँच पाऊँगा। वापस निकले, उधर सकीना खड़ी होंगी बच्चों के गोल को साथ लिए खैमे के दरवाजे पर। बीबी सकीना ने देखा होगा कि तराई से अब्बास का अलम बुलंद हो रहा है, बच्चे खुश हो गए होंगे। इधर भागी फौज सिमटी, अब्बास नशेब में
निचले हिस्से पर ज़मीन के, उधर से फौजें ऊंचे पर। अब्बास घोड़ा लेके बढ़ते हैं। अब मश्क की हिफाजत की भी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक के किसी का एक वार चला, अब्बास का दाहिना बाजू कलम हुआ। अब्बास फिर भी आगे बढ़ते रहे, अलम डगमगाया मगर फिर संभला और आगे बढ़े। दूसरा बाजू कलम हुआ, दूसरा बाजू कलम हुआ, अलम अब नहीं संभला। फिर अब्बास ने, कहते हैं कि मश्क के तस्मे को दांतों से यूं पकड़ा कि देखने वालों को लगा कि शेर अपना शिकार लिए जाता है। नागा हुरमुला का तीर मश्क को छेदता हुआ अब्बास के सीने में लगा। पानी बहा, खून बहा, अब्बास का वलवला खत्म हो गया। घोड़े की बाग वापस दरिया की तरफ मोड़ ली, यहाँ तक के सर पे गुर्द लगा। जब अब्बास ने इमाम हुसैन को सदा दी तो अब हुसैन थे और अकबर थे। हुसैन चले नशेब की तरफ, साथ साथ अकबर मकातिल में है और मजलिसों में सुनता आया हूँ कि अकबर ने कहा, बाबा ज़रा रुकिए रुकिए। हुसैन ने कहा, क्या है? कहा, चचा का हाथ उठाया, बोसे लिए, आगे बढ़े। फिर अकबर ने कहा, चचा का दूसरा हाथ, यहाँ तक के अब्बास के सिरहाने पहुंचे। आलमे जाकनी में हुसैन बैठे, सर को गोद में लिया, कहा, अब्बास मैं आया हूँ अपने महबूब भाई की बू जो पाई। तो अब्बास ने वक्त आखिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हुसैन ने कहा, अब्बास हालांकि गरीब हूँ मगर कोई ख्वाहिश है तो कहो। अब्बास ने कहा, मौला पहले तो ये कि मेरी एक आँख में तीर लग गया, दूसरी आँख में सर का खून जमा है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। हुसैन ने दामन से आँख का खून साफ किया। अब्बास ने देखा, अकबर की तरफ देखा, कहा, बेटा इनका ख्याल रखना। हुसैन ने कहा कि मेरी भी ख्वाहिश है कि हमें एक बार भाई तो कह दो। अब्बास ने अकबर से कहा, बेटा भाई का ख्याल रखना, और कहा कि मेरा लाशा लेके खैबे में ना जाइएगा। हुसैन ने अलम उठाया, छिदी मश्क उठाई और खैमे में तशरीफ लाए। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।